अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज पीर 19 फरवरी है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका 1 पॉइंट एजेंडा है। आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ पीराबाद थाने के FIR 762/2023 पर बात करेंगे। आज हमें एक बार फिर इस मुकदमे, इस FIR का पोस्टमार्टम करेंगे कि जो दफात इस FIR में दर्ज की गई हैं, आया वकूआ जो है वो इन दफात से जो है मुताबिकत रखता है या कि उसमें डंडी मारी गई है। और जिस किस्म की रिपोर्ट जो है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की इन्वेस्टिगेशन की जानिब से इस FIR, इस मुकदमे की यानी कि सी क्लास करने से मुतल्लिका कोर्ट को भिजवाई गई थी, किस तरीके से कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने जो है उस सी क्लास को जो है रिफ्यूज करके मुकदमे का चालान कर दिया, क्या वो ऐसा करने का मजाज है कि नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। और जिस तरीके से साउथ डिस्ट्रिक्ट के साबिका SSP इमरान कुरैशी को इस FIR में मरकजी मुलजिम बना दिया गया है, जबकि वो मौका वारदात पर नहीं थे, महज सुपरविज़न करने के जुर्म में तो फिर बहुत सारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट SSPs और DIGs भी उसी तरह से आ रहे हैं। इस तरीके का किरदार खुद SSP साउथ इमरान कुरैशी का था, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पिकिंग चूज का जहरीला फार्मूला यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया गया? इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो बहुत ही एक तहकीकाती रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो चौंका देने वाली है और बहुत सारे हकायक और शवाहिद से भरी पड़ी है। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल का एक शेर जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से जो है वो सादिक आ रहा है। ये एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, ये एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। बिल्कुल इसी तरीके से एक सच जो है इंसान को हजार झूठ से बचा देता है। एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को हजारों झूठ और बोलना पड़ते हैं। बिल्कुल यही जो सूरत हाल है वो हमें इस 762/2023 में जो है वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। मामला इतना पेचीदा नहीं है जितना पेचीदा इसको बना दिया गया है। एक डाका जनी, अगवा बराए तावान और हब्स बेजा की जो FIR ये 762/2023 पीराबाद थाने में 21 नवंबर 2023 को दर्ज की गई, जिसमें जो है खुद अंडर ट्रेनिंग DSP उमेर तारिक बजारी और उनकी पूरी टीम को जो है वो मुलजिम ठहराया गया। हालांकि ये जो ऑपरेशन था ये एक ऑफिशियल ऑपरेशन था, पुलिस का हसास इदारों के साथ मिलकर, और ये कोई ऑपरेशन चोरी छुपे नहीं किया गया था, बल्कि इस ऑपरेशन में जो है एडिशनल IG कराची भी ऑन बोर्ड थे और उसके साथ साथ खुद वेस्ट जोन के DIG आसिम कायम खानी और उनके उस वक्त के SSP वेस्ट भी ऑन बोर्ड थे। और इस तरीके से DSP पीराबाद, SHO पीराबाद, SSP साउथ और उनके SDPO और इस तरीके से उनके DIG भी ऑन बोर्ड थे। तो लिहाजा ये एक ऑफिशियल ऑपरेशन था, ऑफिशियल छापा था, जिसमें इतला ये थी कि 40 करोड़ रुपए जो है वो एक तंजीम के दहशतगर्दों को जो है वो टेरर फंडिंग के मद में जो है वो उनको तकसीम होना थी। और इस इंफॉर्मेशन पर जो है ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो उस वक्त किया गया था 19 नवंबर 2023 को। बाद में जो है वो 2 दिन बाद जो है 48 घंटे बाद इसकी बाज़ाब्ता FIR दर्ज हो जाती है। अब थोड़ी सी जो है इस ऑपरेशन में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। अब जाहिर है कि ये ऑपरेशन ऑफिशियल था। अब इसमें
मुकदमा जो दर्ज हुआ पीराबाद थाने में, उन्हें भी पीराबाद थाने के एसएचओ को, वहाँ के डीएसपी को, वहाँ के एसएसपी को, वहाँ के डीआईजी को भी इस सारे मामले की हकीकत का इल्म था। बहरहाल पैसे वहाँ से ले जाते हैं, उसके भाई को भी साथ में ले जाते हैं, बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है, रकम उनको वापस कर दी जाती है और एफआईआर जो है वो शाकिर जो इसका मुद्दई मुकदमा है वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, इनकार करते हैं एफआईआर के इंदराज से, ये शाकिर खान वल्द बाबू खान। लेकिन कहा जाता है, अब ये चीज़ें सामने आई कि एसएचओ के ज़रिए, डीएसपी के ज़रिए उन पर ये प्रेशर डाला जाता है कि डीआईजी कहते हैं कि ये अगर आपने एफआईआर दर्ज नहीं की, अगर आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया, आप अगर इसमें मुद्दई नहीं बने तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी कि आपने पुलिस को बदनाम करने के लिए उस पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया। जबकि मुद्दई खुद कह रहा था कि भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उनसे, वो हमारे माल सब कुछ हमें उन्होंने वापस कर दिया है। हमारे घर जो पुलिस वाले आए थे, जो सामान हमारे घर से नकदी जेवरात, मोबाइल फ़ोन वगैरह लेके गए थे, जो कि मुझे उसके अगले दिन ही तमाम रकम और जेवरात मुझे पुलिस से वापसी मिल गया। जिसके बाद 2 दिन बाद पुलिस वालों ने मुझे बुला कर कहा इसकी एफआईआर कटेगी। तो मैंने बोला मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता, मुझे लूटा हुआ तमाम सामान मुझे मिल गया है। तो पुलिस ने कहा भाई इस वाक़ई एफआईआर कटेगी, चूँकि उन्होंने मुझ पर ज़बरदस्ती कहा। मैंने बोला भाई मैंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता, उन्होंने ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ना इस मामला को जानता हूँ, ना मैं कारोबारी बंदा हूँ मैं। तो उन्होंने फाइल लिखी, मैंने उस पर साइन कर दिया। बाद में पता चला इस एफआईआर में किसी डीएसपी उमर तारिक का नाम शामिल किया गया, चूँकि ना उसको मैंने घर में आते देखा, ना मैं इसे जानता था कि पुलिस ने उसका नाम डीएसपी उमर तारिक का नाम क्यों डाला है। तो लिहाजा मैं इस मामला से जो कहते ना कोई वास्ता नहीं मेरा, जो ना मैंने किसी का नाम डलवाया एफआईआर में खुद। मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता, मैं कारोबारी बंदा हूँ, मुझे इस मामले में खामोशी घसीटा जा रहा है। तो लिहाजा हम अब पुलिस के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहते हैं। वो बाकायदा एफिडेविट में ये सब कुछ लिख के दे चुके थे, लेकिन उसके बावजूद महज ज़ाती रंजिश या ज़ाती इंतकाम या फिर कोई और वजह ऐसी थी जिसकी वजह से जो है डीआईजी वेस्ट ने जो है वो मुकदमे के इंदराज पर बज़िद थे और उनके प्रेशर की वजह से जो है फिर शाकिर को मुद्दई बनाकर वो एफआईआर दर्ज कर दी गई। कहा यह जाता है कि एफआईआर का मजमून भी जो है खुद पुलिस के डीएसपीज़ ने जो है मिलकर मुशावरत करके, 3 डीएसपीज़ का ग्रुप है इसमें, खुद इश्तियाक गोरी हैं, कोई इकबाल शेख हैं और ये जो दूसरे हैं नसीम कमाल फारूकी, इन्होंने मिलकर सर जोड़कर जो है ये पूरा जो है ड्राफ्ट बना के ये एफआईआर का मतन तैयार करके उसके बाद उनसे दस्तखत करा के ये एफआईआर उस वक्त दर्ज कर दी गई थी 762/2023। अब एफआईआर जिस तरीके से दर्ज की गई है, मैंने कहा ना कि इसमें सब के सब मुल्जिम थे, क्योंकि अगर जो इल्ज़ाम लगता है खुद इमरान पी साउद जो साबिका थे, हालांकि वो उस वक्त कराची में नहीं थे, इस्लामाबाद गए हुए थे, उनकी गैर मौजूदगी में ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हुआ। उनकी हिदायत इसमें शामिल ज़रूर थी, उन्हीं की हिदायत पर जो है पहले ये टास्क जो है वो एएसपी क्लिफ्टन को सौंपा गया था, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब थी, उनकी बीमार हो गए थे और ख़ुद उमर तारिक बजारी की बदकिस्मती, ये बदबख्तगी आ गई थी कि वो उन्हें बाद में ये टास्क दे दिया गया। हालांकि अंडर ट्रेनिंग तो उनको नहीं देना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब कोई और अवेलेबल था नहीं, एएसपी क्लिफ्टन जो है बीमार हो गए, तो लिहाजा वो फिर मुद्दा जो है वो बोझ उनके कमज़ोर कांधों पर पड़ा और इस तरीके से फिर वो जाके आगे प्रॉब्लम का शिकार बन गए या बना दिए गए। खैर, अब जिस तरीके से इन्हें जो है मुल्जिम बनाया गया है, तो अगर ये मुल्जिम बन रहे हैं तो फिर तो सबका जुर्म बराबर है। जिस तरह सुपरविज़न इन्होंने की है उसी तरीके की सुपरविज़न जो है वो वेस्ट के एसएसपी ने भी की है, वो वेस्ट के डीआईजी ने भी की है, वहाँ के एसडीपी ने भी की है और इस तरीके से फिर साउथ के भी बाकी डीआईजी वगैरह सब इसमें उसी तरीके के बराबर के मुल्जिम बनते हैं कानून के मुताबिक। लेकिन पिकिंग चूज़ किया गया, जो एफआईआर दर्ज की गई 762/2023, उसमें से जानबूझ के जो है वो तावान का तस्करा नहीं किया गया। मैंने कहा ना कि एफआईआर के जो
سیکشن ہیں، جو دفعات ہے، وہ وقوع سے مطابقت نہیں رکھتے۔ جس طریقے سے وقوع رونما ہوا، جس طریقے سے ان کے بھائی کو ساتھ میں اغوا کر کے لے گئے، بعد میں کالا پل کے قریب انہیں چھوڑ دیا گیا، مال اپنے پاس رکھا گیا، 40 کروڑ میں باقی رقم کا ان سے مطالبہ کیا گیا۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو ظاہر ہے پھر یہ تاوان کا مسئلہ بن گیا۔ اس میں اغوا برائے تاوان کی سیکشن کا اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا نا، 3 ڈی ایس پی نے سر جوڑ کر جو ہے اس ایف آئی آر کا متن بنایا تھا، اس میں سے یہ زہر نکال دیا گیا تھا۔ زہر کو نکالنے کی اصل میں وجہ یہ تھی کہ اگر وہ شامل کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ کٹ جاتے، پھر وہ اس ایف آئی آر کے اندراج کے تو وہ مجاز تھے، لیکن اس پر تفتیش کرنے کے وہ مجاز نہیں تھے۔ وہ تفتیش جو ہے پھر ڈائریکٹ جو ہے جو ایس او پی ہے سندھ پولیس کی، اس کے مطابق وہ تفتیش سی آئی اے کے ڈی آئی جی احمد نواز چیمہ کے پاس چلی جاتی، اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ اندر دل میں چور تھا نا، تو یہ مقدمے کی تفتیش انہوں نے اپنے پاس رکھی۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ خود اس پورے معاملے میں ملزم بنتے ہیں، آپ کا اپنا جرم جو ہے وہ ملزمان کے زمرے میں آتا ہے، جس طریقے سے عمران قریشی کو آپ نے ملزم بنایا، تو پھر تو آپ خود ملزم بن گئے۔ جب آپ خود ملزم بن گئے تو اخلاقی طور پر، قانونی طور پر آپ کو اس تمام تر معاملات کی تفتیش کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود تفتیش اپنے کنٹرول میں رکھی تاکہ آپ اس کو ڈیمیج کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اس وقت تو آپ نے کسی وجہ سے ایف آئی آر درج کر دی، لیکن جب بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ جس کو آپ نے کمزور سمجھ کر اس سارے معاملے کا مرکزی ملزم بنا دیا، یعنی سارا ملبہ پی ایس پی افسروں کا آپ نے اس یو ٹی پر ڈال دیا، یہ جان کے کہ یہ کمزور ہے، یہ دب جائے گا اس کے بوجھ تلے، لیکن جب اس کے اثر و سوخ سامنے آ گئے تو پھر ان کی چیخیں نکل گئی۔ وہ چیخیں نکلنے کے بعد پھر انہوں نے یو ٹرن لے لی، اور پھر ان کی طرف سے یہ بیان آنا شروع ہو گئے کہ یہ مقدمہ میں نے درج نہیں کیا ہے، مجھ پر پریشر تھا۔ جب پوچھا گیا کہ پریشر کس کی طرف سے، تو پھر ڈی آئی جی کے رفقا نے یہ کہنا شروع کر دیا، انہی ڈی ایس پیز نے، کہ ڈی آئی جی پر جو ہے آئی جی کی جانب سے دباؤ تھا۔ آئی جی کہہ رہے تھے کہ اس میں انصاف کریں، جو ملزم ہے اس کے خلاف آپ ایف آئی آر درج کریں، انہیں پابند سلاسل کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ باضابطہ جو ہے وہ انہوں نے ایف آئی آر درج کر دی۔ حالانکہ آئی جی کو ان تمام تر معاملات کا علم نہیں تھا۔ آئی جی کو بھی مس گائیڈ کرنے میں جو ہے ویسٹ زون کے انہی بڑے افسروں کا بالواسطہ یا براہ راست کردار رہا ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب جو اس میں تازہ ترین صورتحال تھی، یعنی کہ ڈی آئی جی نے جب دیکھا کہ صورتحال معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور سب یہ جان گئے کہ اس میں کردار کس کا کیا ہے، تو اس کے بعد اپنی کھال کو بچانے کے لیے جو ہے مقدمے کی تفتیش دانستہ جو ہے وہ ایسٹ ڈسٹرکٹ کے حوالے کر دی گئی، اور وہاں پر ان کے جو اپنے ٹیم کے جو ممبر تھے انہی کو جو ہے انہوں نے اس ٹیم میں شامل کر دیا۔ یعنی کہ اس ٹیم کو جو ہیڈ کر رہے تھے وہ ڈی ایس پی بلاغت تھے۔ ڈی ایس پی بلاغت جو ہے وہ خود کمال نسیم فاروقی کے بیچمٹ ہے، جو کہ ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ہے یا پیر آباد کے جو ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سے صلاح مشورے کے بعد انہی کے ذریعے جو ہے اس کی تفتیش کروائی گئی، تاکہ وہ ان کے باس کے حسب منشا جو ہے وہ اپنی رپورٹ بھجوائیں، یعنی کہ اس مقدمے کا چالان کروانے کے متعلق ہی رپورٹ دے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ اس ٹیم میں اور بھی بہت منجے ہوئے اچھے تفتیشی افسران شامل تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہے ایسٹ کے جو ایس ایس پی ہے، کیپٹن جو ہے، ان کا اس میں بہت بڑا رول ہے۔ انہوں نے جو ہے پھر یہی کہا کہ بھئی اس میں جو ہے تفتیش جو ہے وہ میرٹ پر ہوگی۔ جب تفتیش میرٹ پہ شروع کر دی گئی تو پھر اس کی سی کلاس کی جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ بھجوا دی گئی۔ ناظرین، یہ کوئی ان کی رپورٹ جاتی ہے 9 فروری 2024 کو جو ہے پھر اس کی رپورٹ انہوں نے کورٹ میں جمع کرا دی۔ اب جو رپورٹ کورٹ میں چلی جاتی ہے تو اس کی جب اطلاع ملتی ہے خود ویسٹ زون کی ڈی آئی جی کو، تو ان کے رفقا کا یہ کہنا ہے، اس کے بعد پھر ڈی آئی جی نے
اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے جو ہے مجسٹریٹ پر کہتے ہیں کہ خود فون کیے یا خود ان کے پاس گئے، ملاقاتیں ان سے کی، یا کسی سے کوئی پریشر ڈلوائے کہ وہ اس سی کلاس کی رپورٹ کو ایکسیپٹ نہ کریں بلکہ اس کا چالان کریں۔ انہوں نے اس مقدمے یعنی 762/2023 کے چالان میں ہی اپنی عافیت جانی۔ اب ہوا کیا کہ 2-4 دن جو ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا اس مقدمے کی سی کلاس کی رپورٹ کو، اور اس کے بعد جو ہے بالآخر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اسے چالان کر دیا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو مجسٹریٹ جس نے اس کو چالان کیا ہے وہ چالان کرنے کا قانونی طور پہ جو ہے مجاز نہیں ہے، اس کا علم جو ہے وہ پولیس کے بڑے افسروں کو بھی ہے، اور خود جو دوسرے لوگ جو اس مقدمے کے ملزمان ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ مجسٹریٹ نے جو ہے وہ اپنے پاور کا مس یوز کیا، کیونکہ وہی مجسٹریٹ جو ہے وہ اس مقدمے میں بہت سارے ملزموں کا جو ہے وہ 164 کا بیان قلم بند کروا چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 164 کا بیان جب مجسٹریٹ کسی ایک ہی کیس کا قلم بند کرے گا تو وہ قانونی طور پر جو ہے وہ ان ملزموں کا جو ہے اس کیس کا ایک وٹنس بن جاتا ہے، ایک گواہ بن جاتا ہے۔ گواہ بننے کا مطلب ہے کہ وہ اب اس میں براہ راست فریق بن چکے ہیں۔ جب فریق بن چکے ہیں تو وہ اس کیس کو سننے کا اختیار نہیں رکھتے، سماعت کرنے کا وہ اختیار نہیں رکھتے۔ تو جب اختیار نہیں رکھتے تو پھر وہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ آیا یہ مقدمہ چالان کے قابل ہے یا کہ اس کو کینسل کر دیا جائے ایف آئی آر کو۔ یہ فیصلہ کرنا اب ان کا اختیار میں نہیں رہا، کیونکہ وہ خود اس میں ایک فریق بن چکے ہیں۔ وہ 164 کا بیان قلم بند کروا کے ملزموں کا وہ اس میں وٹنس بن چکے ہیں، گواہ بن چکے ہیں، تو وہ لہٰذا اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ اس مقدمے کا چالان ہوگا یا کہ سی کلاس جائے گی، بی کلاس جائے گی۔ یہ اب ان کا دائرہ کار میں نہیں رہا، یہ اب جائے گا سیشن کورٹ میں، جہاں اس کیس کی ٹرائل ہوگی۔ وہ کورٹ کا جو جج ہے وہ یہ فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا کہ آیا اس کیس کو چالان کر دیا جائے یا کہ سی کلاس جو ہے اس کو منظور کر کے اس کو کینسل کر دیا جائے، اس پوری کی پوری ایف آئی آر کو، کیونکہ اس میں جو مدعی مقدمہ ہے شاکر جو ہے وہ وڈرا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمع کرا دیا ہے کہ وہ قانونی پیروی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کی کسی کے خلاف کوئی کمپلین نہیں ہے۔ جب وہ لکھ کے دے چکے ہیں ایفیڈیوٹ میں، جب مدعی جو وڈرا ہو چکا ہے تو پھر مقدمہ کیسے چل سکتا ہے؟ ناظرین، یہ بڑی عجیب قسم کی صورتحال اس وقت بن چکی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ معاملہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ یہ جو سائیکوپیتھ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ سیاست میں ہو، وہ چاہے جو ہے پولیس کے سرکاری بڑے افسران ہو، یا پھر ڈی ایم جی گروپ کے بیوروکریٹس ہوں، یہ خود بھی ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اس سارے کیس میں 700/2023 میں جو ہے یہ ہمیں سائیکوپیتھ کے جو ہے کرشمے، ان کے جو ہے عجیب و غریب قسم کے حرکات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پوری کی پوری کراچی پولیس کو اس وقت انہوں نے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ خود آئی جی سندھ کے کردار کو جو ہے وہ انہوں نے متنازع بنا دیا ہے کہ آئی جی سندھ کی غیر معمولی دلچسپی کی وجہ سے جو ہے یہ ایف آئی آر 762/2023 درج کی گئی ہے۔ حالانکہ آئی جی کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا اس معاملے میں، بلکہ آئی جی کو خود انہی جانب سے جو ہے وہ مس گائیڈ کیا گیا، یعنی کہ چور سے کہتا ہے چوری کرو اور شاہ سے کہتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ سچویشن جو ہے وہ ہمیں اس ایف آئی آر 762/2023 میں جو ہے وہ صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری پر اس پورے کے پورے مقدمے کا ملبہ جو ہے وہ پھینکنے کی، گرانے کی کوشش کی گئی۔
میں پہلے بھی اس پر پروگرام کر چکا تھا کہ اس پوری کی پوری ایف آئی آر کو ہی جو ہے نا، پہلے تو درج جو کیا اس کے لیے غلط قسم کے پاور استعمال کیے گئے، مدعی کو دھمکایا گیا، ڈرایا گیا کہ اگر تم ایف آئی آر درج نہیں کرو گے تو ہم تمہیں جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر لیں گے، جعلی پولیس مقابلے میں تمہیں ہلاک کر دیں گے، یہاں تک کہ ان کو دھمکیاں دی گئی، جس کے بعد وہ گھبرا گئے کہ کرے تو کیا کریں، مال تو مجھے مل چکا ہے، میں پولیس والوں سے کیا دشمنی مولوں گا۔ وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ذرائع کا کہنا ہے، میڈیا رپورٹس میں، لیکن ان کو پریشرائی کر کے ان پر یہ ایف آئی آر ان سے درج کروا دی گئی۔ لیکن جب معاملات خود ان کے سامنے آئے تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، پھر اپنی کھال کو بچانے کے لیے اس ایف آئی آر کو ڈیمیج کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ڈیمیج کس طرح شروع کر دیا کہ نام انہوں نے کچھ بتایا، اس کے گن مین کا وہاں ایف آئی آر میں نام انہوں نے جان بوجھ کے کچھ اور درج کر دیا۔ پھر جو ریکوری ہوئی ہے، ریکوری اگر آپ نے اس کو ریکوری آپ نے کر ہی لی ہے تو پھر اس کو ریکارڈ میں تو لاؤ، یعنی کہ ڈاکہ زنی کا مقدمہ ہے، اغوا کا مقدمہ ہے، اتنی بڑی رقم 1,03,50,000 کی ریکوری آپ نے کی اور 50 تولہ سونا آپ نے برآمد کیا، اتنی بڑی رقم کی برآمدگی ہے، آپ اس کو ریکارڈ پہ نہیں لا رہے ہو۔ یعنی کہ ایک ایس ایچ او جو ہے، قانون جانتا ہے، ڈیفنس تھانے کا ایس ایچ او شوکت آوان قانون جانتا ہے، اس نے وہ مال مقدماتی دے دیا جناب پیر آباد تھانے کے ایس ایچ او کو، وہ لے کے چلے گئے۔ یعنی کہ مذاق بنا دیا ہے کراچی کے پولیس والوں نے کہ بھئی مال مقدماتی کوئی اس طرح بھی لے جاتا ہے؟ مال مقدماتی تو باقاعدہ آپ گواہوں کی موجودگی میں اس کو ضبط کرتے ہو، سیز کرتے ہو، اس کے بعد کورٹ کے حکم سے ہی جو ہے وہ مال کسی اور کو آپ مدعی کو حوالے کرو تو کسی اور کو، وہ تو مال مقدماتی تو یہ ہے، یہی تو ثابت کرے گا کہ جرم کس نے کیا ہے۔ جب آپ نے ایف آئی آر درج کر دی تو وہ جرم کا جو سامان ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ کس نے جرم کیا، وہ سامان تو آپ نے اس کے حوالے کر دیا۔ یعنی کہ شواہد جو ہے وہ دھواں بنا کر آپ نے اس کو ہوا میں تحلیل کر دیا، یا راکھ بنا کر آپ نے زمین پہ بکھیر دیا، اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ جی مقدمے کو چالان کرو۔ مقدمہ کا چالان کیسے ہوا میں آپ کرو گے؟ کیسے کرو گے آپ مقدمے کا چالان؟ مقدمہ چالان نہیں ہو سکتا ہے، وہ سی کلاس میں ہی جائے گا، وہ کینسل ہوگا، کینسل کے علاوہ اس کا کوئی اور منطقی انجام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ اپنے خواہشات پر جو ہے، آپ اگر کوئی کسی کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو خواہشات جو ہے وہ قانون کی شکل جو ہے وہ تو نہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ خواہشات تو خواہشات ہی رہتے ہیں کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن کم نکلے۔ اب آپ کی اگر یہ خواہش ہے کہ آپ کے مخالفین جو ہے وہ مقدموں کے بھیڑ چڑھ جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک ایس ایس پی ساؤتھ جو ہے عمران قریشی سابقہ جو ہے، ان کے خلاف تو کارروائی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ذاتی چپکلش اور آپ کی ذاتی انا اور آپ کے سائیکوپیتھنس کی وجہ سے جو ہے وہ بیچارہ تو عطاب میں آ چکا ہے کہ ان کو اپنی ضمانت قبل گرفتاری کروانی پڑی، حالانکہ ان کا کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ ملزم ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر وہ ملزم بن چکے ہیں تو پھر سب ملزم ہیں۔ جو آن بورڈ تھے اس میں چاروں 2 ڈی آئی جی ہیں، اس میں خود کیا نام ہے 2 ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں، ایس ڈی پی اوز ہیں، ایس ایچ اوز ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں، وہ بھی آن بورڈ تھے۔ ان کے خلاف بھی پھر آپ یہی مقدمہ کرو، ان کے خلاف یہی کارروائی کرو، جو کارروائی جو ہے آپ لوگوں نے خود عمران قریشی کے خلاف کی ہے، حالانکہ وہ تو تھا بھی نہیں کراچی پر، پھر بھی ان کے خلاف کارروائی ہو گئی کیونکہ ان کی سرکاری گاڑی جو ہے اس واردات میں استعمال ہوئی تھی۔ لیکن شکر ہے کہ اب یہ چیزیں جو ہے وہ کھل چکی ہیں، اور یہ مقدمہ جو ہے وہ اسی ہفتے جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا، یعنی کہ یہ ایف آئی آر کینسل کر دی جائے گی اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ لیکن جن افسروں نے جو ہے اس میں ریاکاری کی، جن افسروں نے اس میں منافقت کا کردار ادا کیا منافقانہ طریقے سے، اور کس طریقے سے اپنے افسروں کو مس گائیڈ کیا اور اپنے ماتحتوں کے خلاف جو ہے قانون کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور کس طریقے سے کورٹ کو بھی اپنے اشاروں پر نچواتے رہے، کس طریقے سے کہ ایک مجسٹریٹ نے جو ہے، جو کہ خود اس میں گواہ بن چکے ہیں، خود 164 کا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں، انہی کو جو ہے پریشر ان پر ڈال کر جو ہے ان سے ایک انتہائی غلط کام کروایا گیا، یعنی کہ مقدمے کا چالان کروا دیا۔ وہ تو خود فریق بن چکے ہیں، وہ چالان کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے، لیکن یہ پولیس کی جانب سے ان پر ایسا دباؤ ڈالا کہ ان کے پاس بھی کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا ان کا چالان کرنے کی، جو کہ پوری طریقے سے غیر قانونی تھا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر کسی کو ہمارے آج کے اس پروگرام پر کوئی اعتراض ہو کہ میں
کوئی غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں یا میں کوئی حقائق کو مسخ کر رہا ہوں، کوئی یعنی کہ حقائق نہیں بیان کر رہا ہوں، تو وہ اپنا موقف اگر دینا چاہتے ہیں تو میرا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے۔ رابطے کا نمبر ہے 4168573283 4168573283 اور ای میل ایڈریس جو میرا ہے وہ ہے hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com۔ ناظرین، جانے سے پہلے میں اپریشیٹ کرتا ہوں راول پنڈی کے کمشنر مسٹر چیمہ کو۔ پتہ نہیں نام اس کا چیمہ ہے کیا ہے، لیکن جو کمشنر ہے راول پنڈی ہیں، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، ان کا ضمیر جاگا ہے۔ 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا۔ کمشنر صاحب، جب جعلی مورے لگ رہی تھی اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں، میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں۔ کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا رہا؟ یہ اتنا سب کچھ جو ہوا آخر کس کے کہنے پہ ہوتا رہا؟ آپ کیوں پریشر میں تھے؟ کس نے ایسا کیا؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے۔ اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ کمشنر صاحب، آپ نے راول پنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے، آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں 24 گھنٹے کام کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤ میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام، لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا، آپ کو نیند کیسے آتی رہی؟ کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا؟ دیکھیں، میں نے راول پنڈی کے لیے 16 گھنٹے کام کیا ہے۔ میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے، ددوچا ڈیم بنایا ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل بنایا ہے، جم خانہ بنایا ہے، میں نے لاری اڈے بنائے ہیں، مزدوروں کے لیے سینٹر بنائے ہیں، منشیات کے اڈے سینٹر بنائے ہیں۔ سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہا ہوں، لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، مجھے وہ سونے نہیں دیتا۔ میں یہ سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ میں جو میں نے ظلم کیا ہے، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں، پولیس بھی شامل ہے؟ پولیس بھی شامل ہے؟ پوری بیوروکریسی کا جو ہے انہوں نے سر جو ہے وہ فخر سے اس وقت بلند کر دیا ہے کہ بیوروکریسی میں پولیس کے مقابلے میں جو ہے کچھ زندہ ضمیر افسران اب بھی موجود ہیں۔ جس طریقے سے اس 2 سالوں میں جو ہے خاص طور سے اسلام آباد پولیس نے جو یعنی کہ بے شرمی اور بے غیرتی کے تمام حدود کراس کر دیے اپنی بربریت کی شکل میں، اس کا کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ازالہ جو ہے پاکستان کی بیوروکریسی نے سچ بول کر جو ہے وہ کر دیا۔ خاص طور سے میں پھر کہوں گا، راول پنڈی کے کمشنر نے جس قسم کا چونکا دینے والا بیان دیا، جس قسم کی انہوں نے پریس کانفرنس کی، مجھے یقین جانیے کہ بہت ہی خوشی ہوئی۔ حالانکہ یہ بیوروکریٹ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈپلومیٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ منافقت سے کام لیتے ہیں، لیکن یہ جو تھے انہوں نے، جو میں نے ان کی بیان سنا اور جو ان کا باڈی لینگویج تھا، وہ یقین جانیے کہ ان کی تمام گفتگو جو ہے وہ دل میں اتر رہی تھی، یعنی کہ ایک ایک لفظ جو ہے ان کا سچائی پر مبنی تھا۔ اس کے بعد سونے پہ سہاگا جن لوگوں پر انہوں نے الزامات لگائے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ثبوت لاؤ، ثبوت کے بغیر بات نہ کرو۔ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ بھی ثبوت لاؤ۔ ایک گریڈ 20 کا افسر جس کے اٹیسٹ کسی کو کرتا ہے تو اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے، پاسپورٹ مل جاتا ہے، حکومت اس پر کتنا ٹرسٹ کرتی ہے، ان کا بیان خود جو ہے بہت بڑا ایک ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے۔ یعنی وہ ان کو ثبوت کی کیا ضرورت ہے، ان کا بیان ہی کافی ہے، کمشنر کا بیان ہی کافی ہے۔ پھر یہ کہنا کہ جی ان کا اس سارے معاملے سے کیا لینا دینا، ان کا کیا تعلق ہے، یہ تو نچلے والا عملہ کرتے ہیں، کمشنر کا کوئی رول نہیں ہوتا، یہ بھی سوائے دل بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے غالب۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر ادھر بے پر کی اڑا رہے ہیں، یعنی کہ اب ان کے پاس اس سچائی کا کوئی جواب نہیں ہے تو وہ یہاں وہاں کی اڑا رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو اس وقت بچانے کی کوشش ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کمشنر راول پنڈی کی جرأت کو سلام، اور دوسروں کو جو ہے وہ ان کی تقلید کرنا چاہیے،
दूसरों को जो है वो उन्हें मशाल राह बनाना चाहिए और उनको भी आगे बढ़कर जो है इस झूठ को जो है जो कि इस इलेक्शन में किया गया, जो धांधली की गई, जो डाका डाला गया है, कि जिस किसी मारा उस डाके को बेनकाब करने में उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन किसी यानी कि इक़्तिदार के उसूल से ज़्यादा जो है ये पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का जो है इस इलेक्शन के नताइज पर इन्हसार था। लेकिन दुश्मनों ने फिर इस इलेक्शन को जो है वो इसके नताइज को हाईजैक कर दिया, डाकाजनी की वारदात की, लूट मार की वारदात की, और इस कमिश्नर ने जो है किस तरीके से उनकी उस लूट मार की वारदात को बेनकाब किया। एक तरीके से उन्होंने उस पर शगाफ डाल दिया, जो कि चोरी या डाकाजनी की उन्होंने वारदात की थी 16 सीटों की, वहाँ पर उन्होंने जो है एक बहुत ही कामयाब किस्म का उन्होंने शगाफ डाल के दिल खुश कर दिया। उन्होंने जो है वो हकाइक से पर्दा उठा के जो है पाकिस्तान के पॉलिसी मैक्रो में जो है वो एक लर्जा तारी कर दिया है। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये जो ब्यूरोक्रेसी जो कि उनकी ग़ुलाम बन चुकी है उसमें कोई ऐसा भी होगा जो इतना सर उठाकर उनसे बात करने की जुर्रत और हिम्मत करेगा। मैं फिर कहूँगा आफरीन है इस रावलपिंडी के कमिश्नर पर, और मैं फिर कहूँगा कि दूसरों जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, अगर उनमें थोड़ी सी भी गैरत है या थोड़ी सी भी उनका ज़मीर ज़िंदा है, थोड़ा सा भी उनमें हुब्बुल वतनी है, थोड़ा सा भी वो पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते हैं, थोड़ा सा भी अगर वो अपने हल्फ की पासदारी करने का जज्बा रखते हैं, तो वो उन्हें जो है वो खुद रावलपिंडी के उस कमिश्नर की जो है वो पासदारी करनी चाहिए और उन्हें अपना रोल मॉडल बनाते हुए मशाल राह बनाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से कतरा बढ़ के जो है समंदर बनता है। और मैं फिर कहूँगा कि वो ये जो कमिश्नर थे, इनका ये इक़दाम जो है ये यकीनन पाकिस्तान की तब्दीली में बारिश का पहला कतरा साबित होगा। मैं एक बार फिर उनकी जुर्रत को जो है वो सलाम करता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।